बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, आपने हमारे इस चैनल पे पहले भी एक सीरीज़ देखी जो कि इश्क के 40 चिराग के नाम से थी। बेसिकली नाज़रीन, वो एक तुर्क खातून एलिफ शफ़क़ की किताब पर थी जिसका नाम 40 रूल्स ऑफ लव है। तो उस पे वो सारी कहानी है। नाज़रीन, ये कहानी हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक मजज़ूब टाइप के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, और हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो कि कुनिया के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन पे ये जो है वो कहानी मुश्तमिल है। नाज़रीन, ये कहानी बहुत ही मकबूल हुई, तो इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। नाज़रीन, हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात, इनकी तालीमात, इनके रवैये, इनके असरात, जलालुद्दीन रूमी अलैह का धमाल में आ जाना, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ कैसे आईं, यानी कुछ ऐसे पॉइंट से हज़रत शम्स तबरेज़ के बाद कि जब वो हज़रत जलालुद्दीन रूमी को उन्होंने वो दिए, तो वो उन्होंने जो जिसको धमाल कहते हैं, जो कि एक तुर्क किस्म का डांस है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो सुर्ख टोपी पहन के घूम रहे होते हैं और उसको धमाल कहते हैं। तो क्या वजह हुई कि वो धमाल करने लग गए? क्या चीज़ थी उन सारी तालीमात में हज़रत शम्स तबरेज़ की? तो उसके मतलब हम बात करने जा रहे हैं कि वो क्या तब्दीलियाँ थी। बेसिकली नाज़रीन, वो तसव्वुफ़ का एक इल्म था। अब तसव्वुफ़ के इल्म में धमाल, यकीनन ये सोचने के मतलब कुछ ऐसी बातें हैं कि इनमें क्या हकीकत हो सकती है और आखिरकार ये वजह क्यों हुई। नाज़रीन, उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक लोगों तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की, क्योंकि हमारे ज़माने में इस वक्त नाज़रीन आपको मालूम है कि ज़ाती लालच, खुद गर्जी, अपनी तारीफ़ें खुद करना, अपने आप को ऐसा साबित करना कि जैसे मैं हूँ तो ये है, मैं हूँ तो ये सारा सिस्टम है, वगैरह वगैरह, अपने आप को एक ऐसी ताकत समझना। नाज़रीन, इसमें तकरीबन हर शख्स ही किसी न किसी तरीके से अपनी पावर के मुताबिक गिरफ़्तार है, और वो अपने घर में, अपने शहर में या सूबे में या मुल्क की जिस सतह पर भी है। तो नाज़रीन, ये बात जो है वो बड़ी अजीब सी लगती है कि ये तसव्वुफ़ के लिहाज से ये बात कैसी हो सकती है। नाज़रीन, अब जबकि ये किताब जो है उसने एक हलचल मचाई हुई है, लोगों ने इस किताब को बहुत पढ़ा और पसंद किया, तो हज़रत जलालुद्दीन रूमी को वो क्या तालीमात थी जो दी। इसके अलावा नाज़रीन, वो जो बातें थी वो सारी जो कि हज़रत शम्स तबरेज़ ने हज़रत जलालुद्दीन रूमी तक पहुँचाई थी, वो नाज़रीन इंतहाई गहरी तसव्वुफ़ की बातें कि जिन तक अगर इंसान पहुँच जाए तो बहुत बड़ी ही हकीकत है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी अजीम किताब जिस पे बहस ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन, वो है कुरान करीम। और नाज़रीन, उसके बाद जो बुक्स आती हैं वो हैं अहादीस मुबारक की किताबें, जैसे कि सही बुखारी हो जाए, सही मुस्लिम हो जाए, या बाकी जितनी भी सब किताबें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। इनमें जो तालीमात हैं उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ना ही हो सकता है, ना ही करना चाहिए, ना ही करना बनता है। लेकिन नाज़रीन, औलिया अकराम जो गुज़रे हैं उन्होंने भी कुछ अपनी तालीमात अख़ज़ की। जब इन तमाम मतलब कुरान करीम को भी पढ़ा और उसके बाद अहादीस की किताबों को भी पढ़ा, तो उन्होंने भी कुछ कवानीन अख़ज़ किए कि क्या हो तो क्या है, यानी मुख्तसरन करने के लिए। तो ये शायद वही पॉइंट्स थे हज़रत शम्स तबरेज़ के जो उन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को जो है वो दिए और वो धमाल में आ गए। तो हम उन पे बात करेंगे। नाज़रीन, हज़रत शम्स तबरेज़ का ताल्लुक़ तबरेज़ से था। वो आम घराने के एक फ़र्द थे, पहरों भूखे रहा करते थे। नाज़रीन, ये औलिया इकराम, अगर आप औलिया इकराम की सिफ़त को जाने तो सबसे बड़ी जो सिफ़त आपको मिलेगी कि उनको खाने पीने का लालच नहीं आता था। वो हमेशा इस चीज़ से भरी होते थे कि वो खाएं, बढ़ बढ़ के खाएं, अपने पेट को बड़ा बड़ा करें, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से वो अपने आप को बाहर समझते थे।
مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو گزارا کر لیا، خواہ ایک کھجور اور پانی پی کر ہی صحیح۔ تو اس طریقے سے وہ کئی ہفتے اسی حالت میں یہ لوگ رہتے تھے، اس لیے کہ یہ دنیا کے لالچ سے نکل آ چکے تھے۔ یہ جب انہوں نے قرآن کریم کو ان ڈیپتھ پڑھا، احادیث مبارک کو ان ڈیپتھ پڑھا، اس کے بعد دنیا ان کو فانی نظر آنا شروع ہوگی کہ یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، بالکل اس کے متعلق ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے انہی تعلیمات کو آگے پہنچانے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ ہے کہ اسی طریقے سے بات ہو رہی ہے حضرت شمس تبریز کی بھی، کہ وہ بالکل دبلے پتلے تھے، کم کھانے کی وجہ سے قد ان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ دراز قد لمبا تھا، اور بال اتنے بڑھا لیتے، کبھی کبھی ایسے بال بڑھا لیتے کہ بال ان کی پنڈلیوں تک آ پہنچاتے اور کبھی بھویں تک منڈوا لیتے۔ ان کو کوئی سمجھ نہیں تھا آتا کہ وہ کس حالت میں اپنے آپ کو رکھیں کہ وہ دنیا سے زیادہ دور رہ سکیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین داڑھی، منہ، سر کے بال بھی یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی مردہ قبر سے نکل کے آ گیا ہو۔ وہ ایسے کیسی حالت میں، وہ جو مجذوب ٹائپ ہوتا ہے نا، کھو جاتا ہے کسی میں، اس کو اپنی حالت سمجھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ اپنی حالت سے بھی بے حالت ہو جاتا ہے۔ ناظرین کھاتے بہت کم تھے، تھوڑا سا بکری کا دودھ یا روٹی کا ٹکڑا یا ایک نوالا مل گیا تو کھا لیا، یہی سمجھا کہ بس اب جینے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اکثر تنہا بیٹھا رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کی صفات پہ غور کرتے رہنا، قرآن کریم کی یہ جو آیات ہوتی ہیں، آیات پہ مطلب سمجھتے رہنا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم کی جو آیات، کچھ تو ہم جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ ایک سیدھا سا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس ترجمے کی ان ڈیپتھ میں بھی اور ترجمے ہوتے ہیں، اس کی ایک اور تھرڈ جو ہے وہ ایک اور لیول بھی ہوتا ہے آپ کا، جو کہ لفظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن معنی ان کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہاں تک اولیاء اکرام بہت کوشش کرتے ہیں پہنچنے کی، لیکن انبیاء اکرام ان تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین وہ یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا علم سے، کہ ان کے اندر جب علم بس گیا، یہ والا علم اللہ رب العزت کا، قرآن کریم کا، تو ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کا علم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جیسے اب بھڑکتی ہوئی آگ ہو گئی ہے کہ میں اس کو کسی اور کو بھی دوں۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی باتیں ایسی آ جائیں کہ بندہ دل کرے کہ میں کسی خاص بندے تک یہ باتیں پہنچا دوں جو میری سمجھ میں آ گئی ہیں۔ تو ان کے اندر جب یہ سچویشن آ گئی تو وہ اتنے بے چین ہو گئے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں یہ ساری علم کی باتیں کس تک پہنچاؤں، کس تک میں پہنچاؤں، یہ ساری علم کی باتیں کس کو دوں، کیونکہ جو مجھے سمجھ میں آ گئی ہیں۔ ناظرین وہ ان کے لیے علم کا ایسا خزانہ تھا کہ جب آپ تک وہ پوائنٹ پہنچیں گے تو آپ بھی سمجھیں گے کہ واقعی وہ علم کی باتیں جو ہے ان کی ویلیو کا اندازہ کوئی ایک عالم دین یا کوئی ایک اللہ کا پیارا ہی کر سکتا ہے۔ یہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ ناظرین ان کی بے چینی ایسی ہوئی کہ وہ اپنا جو علم تھا وہ اٹھا کے سنبھال کے، اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے شخص تک پہنچا دوں جو ان کی قدر کرنا جانتا ہو۔ وہ چھپانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے سونا بھی چھوڑ دیا، پریشانی کی حالت میں رہنا شروع کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور یہ علم میرے ساتھ ہی چلا جائے تو میں یہ علم بانٹ دوں۔ یہ ہوتی ہے ناظرین علم والوں کی باتیں کہ جب ان کو کچھ علم ملتا ہے تو وہ علم بانٹتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی کچھ اکٹھا کرتے ہیں یا کچھ اپنے شاگرد بناتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے جیسے کہ مرشد ہوتے ہیں تو اپنے مرید بناتے ہیں، تو ان کو تیار کرتے ہیں، اس لیول پہ لے کے آتے ہیں جو تصوف کا، روحانیت کا ایک لیول ہے۔ پھر ان کو وہ اپنا علم دینا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہے علم روحانیت کا، جسے حاصل کر کے تم بھی اللہ کے پیاروں میں شامل ہو سکتے ہو، ولی اللہ بن سکتے ہو، ایک مومن بن سکتے ہو، یعنی نفس مطمئنہ بن سکتے ہو۔ ناظرین جب ان کی یہ حالت ہو گئی تو ان کی نیندیں بھی اڑ گئیں کہ مجھے جلد از جلد اس کا حقدار ملے تو اس تک میں یہ پہنچا دوں۔ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ بے چین پھرتی ہے بانٹنے کے لیے،
بالکل اسی طرح جیسے ماں دودھ اتر آنے پر بچے کو دودھ پلانے کے لیے بے چین رہتی ہے، اس کو تو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، البتہ اس کی ممتا کو جو ہے وہ تسکین مل رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، ماں کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اسی طریقے سے جب کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں کسی حقدار کو اس کا علم پہنچاؤں۔ یہی حالت حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ہو چکی تھی، البتہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے، مختلف جگہ پر جو ہے وزٹ کرنا شروع کر دیا کہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈیں جو کہ واقعی اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو آگے پھیلا سکے وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اسی چیز کو لیتے ہوئے کسی نے ان کو بتایا کہ آج کے زمانے میں اتنے بڑے صوفی ہیں، جتنے ایسے جستجو ہے جو جستجو خداوند میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو بغداد میں ملیں گے۔ یعنی بغداد ناظرین ایک زمانے میں جو ہے وہ علم کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، بغداد میں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے لوگ جو علم حاصل کرنا ہوتا تھا وہ بغداد میں جاتے تھے، اسپیشلی روحانیت اور تصوف کا جو علم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، وہ کسی آدمی کے حوالے یہ والی باتیں کرنا چاہتے تھے جو اتنا اہل ہو کہ اس کے آنے والے زمانے تک پھیلا دے، بکھیر دے۔ وہ اسی حال میں رہے، لوگوں کو ملتے رہے، طوائفوں کے پاس گئے، لٹیرے ڈاکوؤں کے پاس گئے، چوروں کے پاس گئے، یعنی کوئی شعبہ ہے زندگی میں ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس نہ گئے ہوں۔ وہ صرف اس شخص میں دیکھنا چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے شخص کو یہ علم دوں جو واقعی اس کا ڈیزرو کرنے والا ہو۔ وہ بات جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کسی ولی اللہ میں پائی جائے، بعض دفعہ کسی شخص کا جو دل ہوتا ہے اس کے اندر بھی خاص کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جو کہ وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس فیلڈ میں یعنی روحانیت کی فیلڈ میں اگر وہ قدم رکھ دے تو وہ بہت جلد ترقی پا جائے، کیونکہ دل کا صاف اور پیور ہونا بہت لازمی ہوتا ہے۔ وہ جو ہے وہ کسی چور کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف اس کو پاک کرنا ہے، استغفار کروانی ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ناظرین جو کہ ریاکار ہوتے ہیں، ان کے دل صاف نہیں ہوتے، وہ ظاہری ان کی اور کیفیت ہوتی ہے، دل کی کیفیت اتنی صاف نہیں ہوتی ہے ناظرین۔ تو ان کو کسی نے یہ بتایا، کسی نے انہیں بتایا کہ شام میں ایسے لوگ موجود ہیں، کیونکہ بغداد اور شام ایسی جگہ ہے جہاں حضرت، جیسے شام کی بات ہو رہی ہے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، اس لیے اس کی بڑی توقیر ہے، وہ بڑا تقدس ہے۔ یہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جگہ بہت پاک ہے اور یہیں پہ نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے۔ وہ شام چلے گئے جستجو دینے کے لیے۔ بے چینی دیکھیے کہ کسی میں اتنی تپش رہے کہ جس کو علم مل گیا ہو اور جو اس کا نور عطا ہو گیا ہو، جو اس کو فہم و فراست ہوتی ہے وہ مل گئی ہو، تو حقدار تک پہنچا دے اور بندہ ایسے جو ہے وہ تڑپتا پھرے۔ ناظرین، آج کل یقین کیجئے کہ کسی کے پاس علم آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے میری خدمت کرو، پہلے مجھے مانو، پہلے میری جناب جی یہ کرو، میرے یہ کام کرو، میرا وہ کام کرو، پھر میں یہ تمہیں علم دوں گا۔ محنت اور مشقت کرواتے ہیں، لیکن حضرت شمس تبریز یقین کریں کہ تڑپ رہے تھے کہ جلد از جلد پہنچا دیں۔ اس کے بعد وہ کونیا جو کہ ترکی میں ہے وہاں بھی گئے، وہاں وہ ترکی پہنچے اور وہاں کچھ عرصہ وہ مقیم رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت وہ دیکھتے تھے کہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پر جلال الدین رومی ہیں جو کہ بڑا پیارا بیان کرتے ہیں، وہ ایک مسجد میں بیان دیتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے بیان، ان کی تقریروں کو سننے کے لیے آتے تھے۔ تو ان کا بڑا ڈنکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلے میں بھی دیکھ لوں کہ حضرت جلال الدین رومی جو ہے وہ کیسے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ مولانا جلال الدین رومی جب خطاب کے لیے آتے تھے تو بازاروں میں سے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا، اتنے لوگ ہوتے تھے، اتنا احترام تھا، اتنی عزت تھی کہ لوگوں کا کاروبار تک معطل ہو جاتا تھا ناظرین۔ یعنی کہ یہاں سے حضرت جلال الدین مولانا رومی نے گزرنا ہے اور لوگ ان کا استقبال بھی کرتے، کیا مطلب ان کی بھی جو ہے وہ کتنا
ہوگا علم کا لیول بھی جو بیان کرتے تھے، اور حضرت شمس تبریز پہلے ان کو پرکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ یا واقعی یہ ان میں وہ خصائص پائی جاتی ہیں جن کی تلاش میں ہوں۔ لوگ 4-4 5-5 گھنٹے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جگہ ہی نہ ملے کہ مولانا جلال الدین کی گفتگو سے کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ مولانا جلال الدین رومی سفید گھوڑے پہ جایا کرتے تھے، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسجد کبھی نہیں گئے، راستے میں بیٹھے انہیں آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے۔ بیسیکلی وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ کیسا ہے۔ مسجد میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ماحول اور ہی ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ کسی کا جو لیول ہے کسی کی بات چیت کا، وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک بات چیت میں راستے میں ملاقات نہ ہو، جب انسان آپ اپنی نارمل زندگی میں وہ ان لمحات سے نہ گزر رہا ہو۔ تو اس لیے وہ راستے میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے۔ جب کچھ دن انہوں نے معائنہ کیا، دیکھ لیا، یہ محسوس کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے جستجو تھی، تو آزمائش کی غرض سے انہوں نے جلال الدین رومی کو ایک دن جمعہ پڑھا کے جیسے وہ خطبہ سے نکلے، راستے میں عوام میں کھڑے ہو کے روکا۔ اب جب ان کو معلوم ہو چکا ناظرین کہ اب یہ وہی شخص ہیں، تو انہوں نے ان کو روکا اور پھر ایک سوال ان سے کیا، وہ ان کی اہلیت چیک کرنے کے لیے تھا، بات چیت کر کے۔ سوال کیا تھا؟ مولانا جلال الدین رومی نے ان کو عین ان کی توقع کے مطابق جواب دے دیا اس سوال کا۔ پھر حضرت شمس تبریز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جو میرے مقصد کو پورا کرے گا۔ اب دینا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی سرمایہ تھا کیا ان کے پاس؟ حضرت شمس تبریز کیا دینا چاہتے تھے ان کو؟ کیا کوئی سرمایہ تھا، کوئی دولت تھی، کوئی کتابیں تھی؟ کیا تھا ان کے پاس؟ ایک بنیادی اصول، ایک قاعدہ کہ اللہ سے محبت کیسے انجام دینی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کیسے انجام دینی ہے، اور اللہ کے بندوں کو باہمی محبت کیسے تقسیم کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ تو ناظرین نوٹ کر لیجئے، یہ وہ 3 بیسک جو کانسیپٹ تھے جن کے اندر سب ہیڈنگز آگے آتی ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ کیا چیز وہ سکھانا چاہ رہے تھے۔ اللہ سے محبت کا اصول، اللہ کے بندوں سے محبت کا اصول، بندوں کا بندوں سے محبت کا اصول، اور طریقہ کیا ہے۔ ناظرین یہ جو محبت ہوتی ہے ناظرین، بڑا ایک عجیب جذبہ ہے۔ محبت کے جذبے کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ شخصیات، اگر ہم زمینی محبت پہ، اگر ہم جو انسانوں میں محبت پائی جاتی ہے، فار ایگزامپل جو مرد اور عورت میں محبت پائی جاتی ہے، میاں بیوی میں جو محبت پائی جاتی ہے، ایک کیسا جذبہ ہوتا ہے ناظرین کہ پہلے ملاقات نہیں ہوتی ہے، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہوتی ہے، جو ارینج میرج ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے جب شادی ہو جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا بھلا، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا بلند معیار، اور ایک دوسرے کو خوش کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، اور ایک دوسرے کو ہر قسم کا آرام دینا دونوں کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ بیسیکلی ہوتا تو نکاح ہے، لیکن جو اس نکاح کے اندر جو بعد میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کہ دل کو دل سے جوڑتا ہے، وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے محبت کا، اگر ہم میں جڑ جائے، ہم میں آ جائے، تو ہم اللہ رب العزت سے جب محبت شروع کر دیں تو پھر ناظرین دیکھیں کہ اللہ سے کی جانے والی محبت کہاں تک اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے اور کتنی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو آگے بیان کریں گے کہ آگے کیا کیا ہوا۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔